सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों 2 मेजर इवेंट्स हुए। एक तो पाकिस्तानी सेनेट ने अरबिक को एक कंपल्सरी ज़बान करार दिया कि आपने स्कूलों में अरबिक सबके लिए कंपल्सरी कर दी है। दूसरा ये हुआ है कि पाकिस्तानी तहरीक लब्बैक एक मूवमेंट जो कि प्रॉफेट मोहम्मद की ब्लास्फेमी को लेकर शुरू हुई थी और वो आगे-आगे बढ़ती 2 सालों में एक बहुत बड़ी फ़ोर्स बन गई। इतनी बड़ी फ़ोर्स बन गई कि उन्होंने इस्लामाबाद को हाईजैक कर दिया और उसी के कुछ रोज़ बाद खादिम हुसैन रिज़वी जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह थे, उनकी मौत हो गई। नवंबर 2020 में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसमें कि ये कहा गया कि हम फ्रेंच एम्बेसडर को बहुत जल्द यहाँ से एक्सपेल कर देंगे। अब उस मुआहदे की जो डेट है वो आ चुकी थी, कुछ हुआ नहीं था, तो हुकूमत और पीएलपी के दरमियान एक नया मुआहदा हुआ है और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो इस इशू को पार्लियामेंट में टेबल करेंगे। लोग रोज़गार चाहते हैं, महंगाई कम हो ये चाहते हैं, उनके पास अच्छी तालीम हो, बहुत सारे अवाम के जो मसले मसाइल होते हैं, उनके ऊपर तो हुकूमत पाकिस्तान का वो रवैया नहीं है जो कि एक तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जैसे फ्रिंज एलिमेंट ग्रुप की डिमांड्स को लेकर है। ये भी अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प बात है। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे बैरिस्टर हामिद बशानी साहब को। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बशानी साहब, अरबिक तो अल्लाह की ज़बान है, तो अगर पाकिस्तानी सेनेट ने इसे अप्रूव कर भी दिया है, तो इसमें गलत क्या है? आखिर अल्लाह का कुरान भी इसी ज़बान में नाज़िल हुआ था। देखें, यही तो बेसिकली जो स्टेटमेंट है ना, ये नटशल में जो पाकिस्तान के क्लैरिक्स हैं उनकी ब्लैकमेलिंग है कि अल्लाह और रसूल के नाम पे जो है आप जो मर्जी जो है वो कहते फिरें। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि पाकिस्तान पे ऐसे लोगों का कब्जा है या ऐसे लोगों की अंडर थ्रेट है या अंडर इन्फ्लुएंस है जो कि मज़हब के नाम पर, खुदा के नाम पर, कुरान शरीफ के नाम पर जो है वो अपने ज़ाती किस्म के मकासद या जहाँ पे मकासद नहीं है तो ज़ाती किस्म की इग्नोरेंस और बहुत मामलात में ज़ाती जो जहालत है उनकी और इलिटरेसी है उसको डिस्प्ले करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल कि वो इसको उन्होंने किस तरीके से जो है वो पेश किया है कि आप इसकी मुखालफत कोई कर नहीं सकता, चूँकि हम सब मुसलमान हैं, तो आप मुसलमान हैं तो इसका मतलब है कि अरबिक जो है वो मुक़द्दस लैंग्वेज है, तो इसको जो है ये। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या अरबिक में को लाज़मी करार देना जो है पाकिस्तान में, पहली बात अगर आप क्लैरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ लें, तो क्या ये कंपल्सरी है, खुदा की तरफ से कोई ऐसा हुक्म है कि दुनिया में बच्चे जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे तो वो उनके लिए लाज़म होगा कि वो अरबिक को कंपल्सरी करें? अगर खुदा के नज़दीक ऐसा कोई बात होती तो खुदा को ये करने के लिए कोई कानून साज़ी और इस मुल्ला और ऐसे खौफनाक मुल्ला की मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के बारे में यही मुल्ला कुछ कहे या ना कहे, उससे पहले जो कुरान में लिखा हुआ है ना एक वाज़े कि अल्लाह जो चाहता है उसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कुन। कुन का मतलब अरबिक में का तर्जमा है हो जा, फायाकुन, तो बस वो हो जाता है। यानी खुदा इस वक्त चाहे कि दुनिया तबाह हो जाए तो तबाह हो जाएगी, इस वक्त चाहे कि दुनिया की 20 दुनिया बन जाए, यानी कुन फायाकुन कहा और हो गया। तो अल्लाह जब खुदा ताला के अंदर इतनी कुव्वत है, सलाहियत है और इतनी जो है उसके अंदर एक पूरा असरार किस्म की इस तरह की विजडम है कि उसके एक लफ्ज़ कहने से सब कुछ हो जाता है, तो उसको ज़रूरत नहीं इस तरह की ये घटिया किस्म की जो क्लैरिक्स हैं और ये जो सो कॉल्ड किस्म के करप्ट किस्म के पार्लियामेंटेरियंस हैं कि इनका सहारा लेके ये यानी अल्लाह की बैसाखी बने उसकी ज़ुबान को कहीं पे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ये मैं इनकी पिंच पे बात कर रहा हूँ, ये इनकी पिंच पे जवाब हो गया। लेकिन हकीकत ये होती है, देखें
یہ اگر اللہ کا کوئی منشا ہوتا تو اللہ پوری دنیا میں عربک کو ہی کمپلسری قرار دے دیتا اور سارے لوگ عربک بولتے. اگر پورا جو عربک کنٹیننٹ ہے اس میں اگر وہ سب کو بلا سکتا ہے تو پھر باقی جگہوں پہ ہی ہوتا نا, تو یہ لازمی اور کمپلسری اور مینڈیٹوری کی ضرورت ہی نہ رہتی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کلیرک خود مانیں گے کہ تورات اور انجیل بھی خدا کی زبان جو ہے وہ کتابیں ہیں, چونکہ جو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے جس پہ آپ یقین رکھے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتے, کہ اگر آپ تورات اور انجیل کو نہیں مانتے تو آپ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. کلیئر بات ہے, چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ تینوں جو ہے اعلامی کتابیں ہیں انکلوڈنگ قرآن شریف, اور اس کے بعد جو انبیاء کرام ہیں ان میں سے 1,24,000 کی لسٹ ہے, لیکن جن میں سے کمپلسری جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کو اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں. تو ان کی جو زبانیں تھی وہ عربک نہیں ہیں. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ دونوں کا ایک کا تعلق جو ہے وہ ویسٹرن دنیا سے اور دوسری کا ایسٹرن دنیا سے ہے, تو ان کی زبانوں میں ان کی کتابوں میں بھی خدا تعالیٰ نے یہ اتارا ہے. خدا تعالیٰ ڈائیورسٹی پہ یقین رکھتا ہے دنیا میں, اور لوگوں کی ان کی جو زبانیں ہیں ان کا احترام ہے خدا کے نزدیک, اسی لیے ان کو یہ صلاحیت دی. قوت گویائی بھی خدا ہی دیتا ہے نا ملا کے بقول, قوت گویائی جو بولنے کی قوت ہے, تو وہ جب اس نے پوری دنیا کو دے دی, کوئی فرینچ بول رہا ہے, کوئی جرمن بول رہا ہے, کوئی انگلش بول رہا ہے, کوئی اردو بول رہا ہے, کوئی ہندی بول رہا ہے, تو پھر یہ کون کہتا ہے کہ اللہ کی زبان عربی ہے؟ جو کہتا ہے وہ جاہل آدمی ہے, کیونکہ اللہ کی زبان اس کی مخلوق کی زبان ہے. اور اگر دنیا میں 10,000 زبانیں ہیں تو وہ سب خدا کی زبانیں ہیں, اور خدا ان زبانوں میں اپنے مخلوق کے ذریعے بولتا ہے. اس میں ہر مخلوق خدا کی پیدا کی ہوئی ہے, اس میں جو پرندے ہیں, چرندے ہیں, جانور ہیں, سب ہیں, جو زبان بولتے ہیں وہ اسی طرح سے ہے, وہ ایک فطرت کی طرف سے ان کو ملی ہے, تو وہ فطری لینگویج ہے, اور ہر فطری لینگویج خدا کی لینگویج ہے. تو یہ ملا کا جو ہے نا مس انٹرپریٹیشن ہے مذہبی حوالے سے. اب رہا سوال اس کا جو پولیٹیکل, اور دیکھیں دنیا میں مختلف قومیں ہیں اور ہر کام کی اپنی زبان ہے, اپنی تاریخ ہے, اپنا کلچر ہے. عربوں کی اپنی ایک زبان اور کلچر ہے, اور بڑا عظیم کلچر ہے. باقی سب کوئی بھی دنیا میں کوئی کلچر یا زبان گھٹیا نہیں ہے. جو بھی 5,000 7,000 سال پرانی جو زبانیں جنہوں نے ترقی کی ہے, انسانی تہذیب پہ اپنے نشان چھوڑے ہیں, کچھ لٹریچر تخلیق کیا ہے, کچھ علم پھیلایا ہے, کچھ کمیونیکیشن کے ذرائع کیے ہیں, کوئی بھی زبان ہے وہ خواہ چائنیز سے لے کے تو عربک تک کوئی زبان, وہ بہرحال امپارٹنٹ ہے, وہاں کے عوام کے لیے امپارٹنٹ ہے اور بہت مقدس ہے, لیکن صرف وہاں کے عوام کے لیے. یہ اس سے آگے ایک قدم بھی آپ جب آگے بڑھائیں گے اس کو, تو اس کو کلچرل امپیریلزم کہتے ہیں, کہ جب آپ ایک زبان کو مقدس, الہامی یا خدا کی زبان قرار دے کے دوسرے لوگوں پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں. اور آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ کلیرک جو ہیں امپیریلزم کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ایک وین گارڈ کا کردار ادا کرتے ہیں. تاریخ میں آپ کو ہزاروں ایسی مثالیں ملیں گی کہ امپیریلزم کو, جبر کو, ظلم کو, تشدد کو, امپائرز کو, فوجی جو ظلم و جبر ہے اس کو پادریوں کے ذریعے, مولویوں کے ذریعے, یہ مختلف چرچوں کے ذریعے, مسجدوں کے ذریعے ان کو پھیلایا گیا پوری دنیا میں, اور ان لوگوں نے باقاعدہ ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا. دنیا کی یہ جو تقسیم ہے مذہبی بنیادوں پہ یا دنیا میں ظلم و تشدد ہے, تو یہ ان کا کوئی نیا چہرہ نہیں ہے, یہ ہسٹوریکل رول انہوں نے پلے کیا. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور کرنی چاہیے ایز اے ریلیجس لینگویج. جو لوگ مسلمان ہیں تو اس میں چونکہ قرآن شریف جو ہے وہ عربک میں ہے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی اپنی زبان جو ہے عربک تھی, ان کی حدیث وغیرہ یعنی سیئنگ آف پرافٹس جو ہیں وہ عربک میں ہیں, تو ان کا احترام بھی کیا جانا چاہیے, اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے. لیکن اس کو کمپلسری قرار دینا فار جو ہے وہ جو دنیاوی زبانیں ہیں یا دنیاوی تعلیم ہے اس کے لیے, یہ ٹوٹلی ایٹ آڈز ود دا ٹیچنگ آف اسلام بھی ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اور قرآن بھی. چونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہم جو اسکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں کر رہے ہم, یا ہم بچوں کو اس لیے جو ہے وہ اسکولوں میں داخل نہیں کراتے کہ جنت میں جائیں گے. ہم ان کو اسکولوں میں داخل کرتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھیں گے, کچھ سیکھیں گے, اور پڑھنے اور سیکھنے کے لیے ہمیں ایسی لینگویجز کی ضرورت ہے جن کے اندر کچھ پڑھائی لکھائی کا کوئی مٹیریل ہے.
جیسے انگریزی ہے یا فرانسیسی ہے، ہم اس کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ انگریزی اور فرانسیسی کے بعد آپ کے بغیر آپ دنیا کا کوئی بھی جو سیریس قسم کی سائنٹیفک کوئی ریسرچ ہے، اچیومنٹس ہیں، ڈائلاگ ہے یا ادب پہ لٹریچر پہ جو ہے فرانسیسی میں فار ایگزامپل، یا دنیا کی جو پولیٹیکل سوشیو اکنامک ایشوز ہیں ان پہ جو سیریس قسم کی رائٹنگز ہیں، جو ورک ہوا ہے ویسٹ میں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ انگلش میں یا فرانسیسی میں یا اسپینش لاطین لینگویجز ان میں ہوا ہے۔ اس طرح ایسٹ میں فار ایگزامپل جیسے چینی لینگویج امپورٹنٹ لینگویج ہے، اس میں بڑا ایک کلچر ہے، ایک پوری وزڈم ہے، بہت ساری ٹرانسلیشنز ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے ہندی میں جو ہے یا ہندوستان کی جو دیگر پرانی لینگویجز ہیں، اردو ہے، اس طرح کی اس میں ایک حد تک اپنی اپنی اوقات کے مطابق بساط کے مطابق لٹریچر ہے وغیرہ وغیرہ ہے، سائنس نہیں ہے لیکن لٹریچر وغیرہ اس طرح کی لٹریچر ہے، سائنس نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سائنس کو اپنی جو آپ کی ملک کی ریجنل لینگویج ہے، اردو ہو یا ہندی ہو، اس میں پڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ اسکول کی حد تک ہے۔ جب بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور اعلیٰ ریسرچ کرنے کے لیے انہیں انگریزی کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ اسی میں ہی آپ کو سارے ریسرچ پیپرز اور سارا مٹیریل اویلیبل ہے۔ تو یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ تو پھر یہ بات، اتنی چھوٹی سی بات پاکستان کی حکومت کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ بل لانا پڑا؟ دیکھیں، یہ وجہ بیان کرنے سے پہلے یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ لوکل زبانوں میں پڑھا سکتے ہیں، تو اس کو بھی میں بائی نہیں کرتا، کیونکہ میں پرسنلی اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں کہ جو سیریس لٹریچر ہے یا جو سیریس میڈیسن ہے، سائنس ہے، لٹریچر کو چھوڑیں، سائنسز ہیں اور سوشل سائنسز ہیں، ان کو آپ ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ میں چونکہ لا میں نے بہت پڑھا، بہت کا لفظ میں اس لیے اپنی کوئی تعریف کے لیے نہیں کرتا، بلکہ میں 2 دفعہ لا اسکول میں گیا باقاعدہ۔ آئی ایم ون آف دی فیو پیپل کہ جنہوں نے فل ٹائم 2 دفعہ لا اسکول میں بیٹھ کے ایک ہی بات 2 دفعہ پڑھی، تو اس لیے وہ کافی میرے دماغ میں اتر گئی۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک مثلا ہماری جتنی ٹرم میں ہیں لا میں، لا از اے سوشل سائنس ان معنوں میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں جی بڑا آسان ہے، پاکستان میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں اردو میں۔ وہ جو اردو میں ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، مجھے وہ اردو دانوں کی اس قابلیت پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ ٹرانسلیشن جو ہے نا از اے بگ جوک، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ چونکہ وہ جس لفظ کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس سے انگریزی 1000 گنا زیادہ آسان ہے، چونکہ وہ جس میں آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا، آپ اس کو بنا رہے ہیں اس مقصد کے لیے، یو آر کریٹنگ دیٹ ورڈ جسٹ ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ انٹو دیٹ ون۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو مجھے پرسنلی اس سے واسطہ پڑا کہ مثلا پنجاب یونیورسٹی میں جب پڑھ رہا تھا نا، پنجاب یونیورسٹی میں میڈیم آف انسٹرکشن ہمارے دور میں انگریزی تھی، انگلش میں پڑھاتے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ بھی دے دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ایگزام جو ہے وہ اردو میں دے سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے وہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ آسان کس میں ہے، حالانکہ اس وقت خود یونیورسٹی والے بھی 2 اس میں تھے کہ یہ کیسے پاسبل، مطلب آسان ہوگا یا کیا ہوگا، لیکن چونکہ اردو کا ایک پریشر تھا کہ ہماری جو زبان ہے تو یہ کیسے نہیں ہے کہ ہمیں اس کا دیا جائے۔ اس میں مثلا ایک لفظ ہے ریس جوڈیکیٹا، اس کو کہتے ہیں، یہ بڑی جوک ہے ریس جوڈیکیٹا، ہمارے بہت سارے لوگ جن کو انگریزی پہ بھی عبور ہے ان کو نہیں آتا ہوگا، کیوں کہ یہ ہر سوشل سائنس یا نیچرل سائنس میں موسٹ آف دا ورڈز جو ہیں وہ لاطین سے آئے ہیں، تو آپ کے لیے لاطین جاننا ضروری ہے، ان علوم کو جاننا۔ تو ریس جوڈیکیٹا یہ لاطین سے آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کوئی ڈیسیجن جو پہلے سے ہو چکا ہے، ایک ایسا ڈسپیوٹ آپ لے کے کورٹ میں چلے جائیں کہ جو پہلے ہی کسی اور کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں ریس جوڈیکیٹا۔ یہ بڑا آسان ہے یاد رکھنا، چلو تھوڑا سا اجنبی لفظ ہے لیکن ریس اینڈ جوڈیکیٹا اٹ کلکس یو رائٹ، سو یو کین ریمبر اٹ ایٹ لیسٹ فار دی ایگزام پرپز۔ تو اس کو انہوں نے ترجمہ کیا اردو میں، اور میں دیکھ کے کوئی 2 گھنٹے ہنستا رہا۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا امر فیصل شدہ، امر فیصل شدہ لفظ جو ہے ریس جوڈیکیٹا، امر ہوتا ہے کہ ایک چیز یا ایشو، فیصل جیسے فیصل ہے فیصلے سے نکلا، جدا یعنی پرشین، یعنی ایک عربی کا لفظ اس میں ڈال دیا، ایک پرشین کا ڈال دیا، ایک اردو کا ڈال دیا یا دونوں کا ہائبرڈ، اور ایک لفظ کریٹ کر کے طلباء کو دے دیا جی آپ اردو میں لا کریں جی ہمارے فیصل شدہ ریس جوڈیکیٹا والے کیا بیچتے ہیں۔ دس از اے جوک،
آپ ایک مصنوعی قسم کی کام پیدا کر رہے ہیں، مصنوعی لینگویج اینڈ مصنوعی نالج جس میں کوئی ٹھوس بنیادیں نہیں ہیں، اینڈ اٹ ول ناٹ لاسٹ لانگر، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ تو یہ بات کر کے یہ میں پیچھے سے اس کو اس لیے کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہے، اٹ کین ناٹ بی ٹرانسلیٹڈ، یہ دنیا بیوقوف نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں جن لوگوں نے ترقی کی یا جن لوگوں نے ڈیلیور کیا ایز اے سکسیسفل کنٹریز، یہ کوئی فار گرانٹیڈ نہیں ہے کہ ہم کہہ لیں جی چھوڑیں جی وہ کر لیا تو کیا ہو گیا، از ناٹ ایزی، از ناٹ کیا ہو گیا، یہ دیکھ لیں آج یہ جو ویکسین کے ایشو پہ، از ناٹ اے جوک، دس از اے بگ ڈیل، کہ بہت جب خوب۔ کوئی کام جو ہے کیپیبل ہوتی ہے کوئی کام کرنے کی، کرائسس کے وقت میں کرائسس سے نکل کے اوپر اٹھنے کے قابل ہے اور ڈیلیور کر سکتی ہے، تو دس از ناٹ اے جوک کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ ان ملکوں نے یہ جو ٹرمینالوجی لینگویجز کوئی لاطین سے لیا، کوئی اسپینش سے لیا، کوئی فرینچ سے لیا، ایک لینگویج ڈیولپ کی ان دی پروسیس آف سینچریز، ناٹ اوور نائٹ ٹو بیکم اے نیشن اور ٹو پریٹینڈ ٹو بی اے نیشن، نو، اوور دا سینچریز انہوں نے اس کو ڈیولپ کر کے تو یہ کیا ہوا ہے، اس پہ کہیں کہیں ہزار گھنٹوں کا کام ہوا ہے۔ تو ہم تو مذاق سمجھتے ہیں کہ آکسفورڈ میں چلے گئے، فیس دے دی، چونکہ پیسے لوٹ کسوٹ میں ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم بھی عالم ہو گئے یا فاضل ہو گئے، دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس، اس کے پیچھے بہت بڑا خون جلا ہے، دماغ جلا ہے، سوچ و بچار ہے، اور اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، یہ اب ایسے نہیں ہے کہ ٹرانسلیٹ کر کے۔ تو اب بالکل۔ آپ جی نہیں سوال نہیں آپ، please، آپ کنٹینیو کریں۔ تو انہوں نے یہ جو ہے نا بددیانتی کر کے اس کو اس طریقے سے کہ جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ دیکھیں اس وقت پرابلم کیا ہے، اف از آل اباؤٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ، جیسا کہ میں نے کہا تھا، تو پاکستان میں جتنے ہم نے اسکول کھولے ہوئے ہیں یا بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، وہ از آل اباؤٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ۔ ملوں کا دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ وہاں پہ کوئی ثواب کا کام ہے، کہ یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی حدیث میں لکھا ہے کہ علم حاصل کرو، یا قرآن شریف میں لکھا ہے کہ پڑھو، تو اس لیے یہ اسکول کھلے ہیں۔ یہ اسکول قرآن و حدیث سے ہزاروں سال پرانے ہیں، 5000 سال پہلے یونانیوں نے اور قدیم تہذیبوں نے اسکول کھولنے شروع کر دیے تھے۔ تو اسکول دنیا کے بارے میں جاننے کا ایک ذریعہ، جہاں بیٹھ کے لوگ ڈائلاگ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تاکہ ہم اس دنیا میں، اور یہ دنیاوی دھندا ہے مولوی کی زبان میں، ثواب کا دھندا نہیں ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ دنیا کیسے سلیقے سے چلا سکتے ہیں۔ اور سلیقہ کیوں امپارٹنٹ ہے؟ ہمارے اسٹریٹس دیکھیں، ہم جو بھی 5000 سال پہلے سندھ کی جو تہذیب ہے نا، جو یہ انڈس ویلی سویلائزیشن و قدیم وادی سندھ یا ٹیکسلا، یا یہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ہم بھی کوئی کم نہیں اس حوالے سے، 5000 سال پہلے سے ہم نے یہ چیزیں بنانی شروع کر دی تھی۔ آپ جا کے ہماری گلیاں دیکھیں کہ آج تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ گاربیج کیسے اٹھائی جاتی ہے۔ جب میں لفظ سلیقہ استعمال کرتا ہوں تو سلیقے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سلیقہ نہیں آیا کہ گھر سے گاربیج اٹھا کے محلے میں نہیں پھینکی جاتی، یا وہاں اگر پھینک بھی دی گئی تو جو اٹھانے والا ہے اس کی کتنی ایک ٹریننگ ہے کہ وہ اٹھا کے سے رہا ہے کہ وہ ایک تھیلے کے 10 تھیلے بنا کے اور اس کو 20 حصوں میں تقسیم کر کے تو اسی پورے محلے میں تقسیم کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں سلیقہ۔ تو سلیقہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک پروسیس کا نام ہے جس کے پیچھے علم ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو اب یہ جو چیز ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے مذاق سمجھا ہوا ہے کہ یہ اسکولوں وغیرہ میں ہم چلیں عربک لے آئیں گے، اوپر سے ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پارلیمنٹ کا انیشیٹو کیوں ہے، کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریلیجس کلیرکس کو، فنڈامنٹلزم کو خوش کرنا چاہتی ہے، اور خود پارلیمنٹ کے اندر ایسے لوگ بھرتی ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں، جو کہ خود کلیرکس ہیں، خود فنڈامنٹلسٹ ہیں اور جاہل ہیں۔ یعنی اس میں لگی لپٹی کی بات ہی نہیں ہے، میں نارملی کسی کو جاہل نہیں کہتا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور جاہل کوئی گالی نہیں ہے، جاہل کا مطلب ہے illiterate، یعنی somebody who doesn't know the thing۔ اور اگر مجھے اس پہ کوئی شک ہو کہ they know the thing then I should not be talking to you at least on this topic, so they don't know anything about this۔ تو وہ اللہ کو خوش کرنے کے چکر میں وہ سمجھتے ہیں یہ بل پاس کر کے ہماری نسلیں جنت لکھوا کے لے لیں گی۔ یعنی ان کا مسئلہ چونکہ جنت کی پہ نظر ہے، اور جنت میں بھی آپس کی بات ہے بٹوین یو اینڈ می، کہ انہوں نے ایک درجے بنائے ہوئے ہیں اپنے طور پہ کہ جنت از اے کلاس سوسائٹی۔ تو وہ جب کبھی بھی کہتے ہیں ہم ایسا بل پاس کریں گے تو اللہ جو ہے ہمیں ہائیسٹ درجہ آف جنت جو ہے اس پہ فائز کرے گا۔
یعنی وہاں بھی ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ مختلف قسم کے کلاس ہوں گے، ایک کلاس جس کی کوٹھی بڑی ہے، دوسری جو اس کی چھوٹی ہے، کیونکہ وہاں ذرا ایسٹس تو یہی ہوں گے، یا جس کے پاس حوریں زیادہ ہیں، دوسرے کے پاس تھوڑی اس سے کم ہیں، یہ اس طریقے سے وہاں کلاسز ہوں گی. تو یہ اس طرح کا جو بڑے سے بڑا بل پیش کرے گا وہ سب سے ہائیسٹ کلاس میں جا کے لینڈ کرے گا وہاں خدا کے قریب. بشانی صاحب، عرب تو اپنے بچوں کو انگلش میڈیم ایجوکیشن دے رہے ہیں. ان کے یہاں پہ جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر ان کی کوشش ہے کہ وہ یورپ سے، امریکہ سے ٹیچرز کو بلائیں تاکہ ان کے یہاں پر بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کچھ نئی چیزیں ایجاد ہوں. تو وہ تو ویسٹ کو کاپی کر رہے ہیں، اور پاکستان کا جو سسٹم ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، وہ عربز کو کاپی کرنے میں لگے ہیں. ایک تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا، میرے نزدیک میں آپ نے ایک بڑا اچھا انالیسس دیا. میں اس کو ایک اینگل اور ہے اس کا دیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان اپنی ایگزسٹنس کو لے کے کافی تھریٹنڈ فیل کرتا ہے، اور اس لیے ان کی ایک کوشش ہے کہ عوام کو جتنا دنیا سے کاٹ کے رکھا جائے اتنا ہی اچھا ہے، ہماری آئیڈیالوجی کے لیے اچھا ہے. اگر ان کو سچ پتہ لگ گیا اور اگر یہ گلوبل سٹیزن بن گئے تو پھر دو قومی نظریہ تو خطرے میں آ جائے گا. کیونکہ دو قومی نظریہ تو آفٹر آل یہی ہے کہ اپنی 1.5 اینٹ کی علیحدہ مسجد بنا کے الگ سے رہو، دنیا کے ساتھ میں مت چلو. بالکل صحیح بات ہے سر آپ کی، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور یہ وجہ جو ہے اس کی بہت ساری ہسٹوریکل ریزنز ہیں کہ پاکستان میں فرام ڈے ون جو سینس آف انسیکیورٹی رہا ہے، اور بہت سارے طبقات جو ہیں پاکستان کے اندر جو موجود ہیں ان کو کبھی بھی یہ اس بات پہ یقین نہیں آیا کہ ہم نے پاکستان کوئی درست وجوہات کی بنیاد پہ بنایا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ جتنے مذہبی ریلیجس اسکالر ہیں بڑے بڑے، جو ناؤن قسم کے پاکستان بننے کے بعد جو ریڈیو پاکستان پہ قبضہ جما کے بیٹھ گئے تھے اور 4 گھنٹے کی تقریریں کرتے تھے، جن میں خود مولانا جو ہے وہ مودودی صاحب شامل ہیں، جو بہت بڑے ایک آئیڈیالوگ سمجھے جاتے تھے اسلامسٹ. تو وہ 4 گھنٹے کی تقریر ان کی نشر ہوتی تھی ریڈیو پاکستان سے. اور وہی آدمی صرف 3 سال پہلے سب سے بڑا ووکل سپوک پرسن تھا اگینسٹ دی فارمیشن آف پاکستان، جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد علی جناح پاکستان بننے پہ ہمیں اعتراض نہیں، لیکن یہ محمد علی جناح جیسے آدمی کی قیادت میں جو پاکستان بنے گا وہ کون سا پاکستان ہوگا؟ اس بیچارے کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، جو کم از کم منیمم ٹو سٹارٹ ود. تو اگلی باتیں تو دور کی ہیں کہ وہ جو گہرائی اور وہ جو حدیث اور وہ جو مصیبت خانے کا ایک نصاب انہوں نے تیار کیا ہوا ہے، اس پہ تو محمد علی جناح کہاں پہ پورا اترتے، بیچارے کو نماز تک نہیں آتی تھی، اردو بولنی نہیں آتی تھی، تو لیٹ الاؤن عربی. تو یہ بھی ایک جوک ہے کہ جس ملک کے بانی کو اردو اور عربی بولنے تو دور کی بات ہے پڑھنا، وہ ادھر سے ادھر کے رسم الخط کو دیکھتے ہی تو قائد اعظم کو چڑ چڑھتی تھی. یہ بھی ایک بڑی ستم ظریفی کی بات ہے کہ جس ملک کا فاؤنڈر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو عربی کا ایک لفظ تک نہیں آتا تھا، بلکہ اردو کا لفظ تک نہیں آتا تھا، اسی کے ملک میں جو ہے اس کی پارلیمنٹ آج یہ کہے کہ اس ملک کی بقا اس میں ہے کہ سرکاری زبان عربی ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف آپ کا وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنی ذات اور کام اور ان کی سوچ اور آئیڈیالوجی ہے اس کی نفی، اور اوپر سے بلکہ پاکستان کی فارمیشن کی ریزن اٹ سیلف. تو اس کا میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ فرام ڈے ون یہ لوگ کنونس ہی نہیں تھے کہ پاکستان بننا چاہیے تھا. یہ جو پاکستان میں بعد میں جو آئیڈیالاگ بن گئے، اسپیشلی یہ جو جماعت اسلامی کی اس وقت مولانا مودودی کی قیادت میں جو کادر تھا، یا اس وقت ایون جمعیت علماء ہند جس کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی جو ہے اس کے خلاف ہے، تو وہ تو اس کے حق میں تھے ہی نہیں نا. شروع سے ان کی اپنی ایک بڑی ٹھوس اپروچ تھی کہ اس کی وجہ سے یہ مسلمان تقسیم ہو رہے ہیں، یہ کوئی ملک نہیں بن رہا بلکہ مسلمان تقسیم ہو گئے، وچ واز لاجیکلی ٹرو. کہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک ایسا مطالبہ تھا جس کے اندر بہت سارے کوسچن تھے، جن میں سے ایک بھی تھا، اور بڑے بڑے علماء کرام اس کو اٹھا رہے تھے. تو بعد میں انہوں نے پھر آئے جب یہ پاکستان میں، اور موسٹ آف دیم ور ریفیوجی اور امیگرینٹ، تو وہ آگے وہاں پہ بڑا عجیب ان کو محسوس ہوا کہ ایک آدمی سندھ میں پھر رہا ہے تو وہ جو زبان بول رہا ہے اس کی زبان تک وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، یا ایک آ کے بلوچستان میں چلا گیا تو وہاں جو وہ لوگ آپس میں زبان بول رہے ہیں اس کا کوئی ایک لفظ اس کی سمجھ میں نہیں آتا. پشتون خان پشاور میں جاتا ہے تو وہاں وہ کچھ آپس میں شروع کر دیتے ہیں جو اس کے سر کے اوپر سے گزرتا ہے.
تو وہ اپنی آئیڈینٹی، اٹ واز ناٹ دی آئیڈینٹی کرائسس آف دا پیپل آف پاکستان، اٹ واز دی آئیڈینٹی کرائسس آف دیز امیگرینٹس. اور یہ جو کلیرکس ہیں اور یہ جو آئیڈیالوگ ہیں اور یہ جو سارے قربانیاں جن کو باقول دینے والے، یہ ان کا پرابلم تھا. تو انہوں نے پھر ایک نئی آئیڈینٹی تلاش کی. پہلے اس کو اردو میں تلاش کرنے کی کوشش کی. اردو ایز نو بونس، اردو کے دامن میں کچھ نہیں ہے. دنیا کی 23 دامن ترین جو لینگویجز ہیں نا، خالی دامن، ان میں سے ایک اردو ہے. کیونکہ صرف لٹریچر پہ آپ گزارا نہیں کر سکتے، شاعری آپ کو روزگار نہیں دے سکتی، یا ویکسین بنا کے نہیں دے سکتی، یا ادب جو ہے وہ آپ جتنا مرضی ناول لکھتے رہیں وہ آپ کو کہیں سائیکل تک بھی ایجاد کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں دے گا. تو اردو کا جو ہے وہ انہوں نے خود ہی کچھ دامن پہلے سے ہی خالی تھا، کچھ انہوں نے خالی کیا. تو اس کے بعد جب یہ عربی کے پیچھے پڑ گئے، دے نو دس ویری ویل. عربی ایز نتھنگ، عربی میں صرف ایک ایسٹ ہے اور وہ ہے قرآن شریف. اور وہ بھی اس لیے ہے کہ ایک امت مسلمہ کا ایک جذباتی لگاؤ ہے کہ جی ہماری مذہبی کتاب ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلامی ہے، تو وہ اس حساب سے ان کی اٹیچمنٹ ہے. باقی عربی میں ہے کیا؟ وہ جو ان کا لوکل لٹریچر ہے یا شاعری ہے، وہ ہر لوکل لینگویج جو ہے اس میں آپ کسی میں اٹھا کے چلے جائیں. سندھی میں جو ہے پرانا لٹریچر، پرانی جو ہے وہ تہذیب کے ایکس شاعری ہو گئی، سب کچھ اس میں آپ دیکھیں گے کسی طریقے سے بھی عربی سے کم نہیں ہے. تو یہ انہوں نے جو ہے اپنی انسیکیورٹی کو چھپانے کے لیے، تاکہ یہ پاکستان کا جو آپ نے ابھی بات کی، انہوں نے جو کریٹ کیا اور پھر اس سے خود خوفزدہ ہو گئے کہ ہو ٹو سروائیو اینڈ ہو ٹو کیپ اٹ. تو انہوں نے اس پہ اس طرح کی جو آرٹیفیشل چیزیں مسلط کرنے کی کوشش کی. ان میں ایک لینگویج ہے. اس کے بعد یہ نیشنل سیکیورٹیز کے ایشوز، سو کالڈ قسم کے سیلف کریٹڈ اینڈ آرٹیفیشلی انفلیٹڈ قسم کے دشمن، کہ پہلے جی ہندوستان تھا، اب اس میں افغانستان بھی شامل ہو گیا ہے، کبھی ایران کو شامل کیا جاتا ہے، کبھی کوئی ویزیبل ویسٹرن فورسز کو انویزیبل، کبھی کسی. تو یہ سب چیزیں ملا کے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ سینس آف انسیکیورٹی ہے نمبر ایک. نمبر دو، یہ عربوں کو اپیز کرنے کی، ان کو خوش کرنے کی ایک جو ہے وہ بالکل بھونڈی قسم کی کوشش ہے. نمبر تین جو ہے یہ اپنی بہت بڑی انسلٹ ہے، اپنی قوم کی، اپنی تاریخ کی، اپنی ثقافت کی، اپنی جڑوں کی. اور اگر اپنا کچھ ہے جو کہ ہے ہی نہیں، بچا ہی نہیں، چونکہ دونوں ہاتھوں سے کلاڑیاں مار مار کے انہوں نے اس کو ختم کر دیا. لیکن اگر کچھ ہے تو اس کی بہت بڑی انسلٹ ہے کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ عرب ان کو مسکین بلا وجہ نہیں کہتے. مسکین آدمی پیسے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا. مسکین اور غریب میں فرق ہے. جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کو غریب کہتے ہیں. مسکین جو ہے نا وہ غریب سے بھی ایک اگلی شکل ہے، جو جس کے پاس پیسے کے علاوہ ذہنی طور پہ بھی اور باقی سماجی طور پہ بھی تباہ اور برباد آدمی جو ہے اس کو مسکین کہتے ہیں. اور یہ عربوں نے بڑا سوچ سمجھ کے ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. ہماری حرکات و سکنات دیکھ کے، ہماری تاریخ دیکھ کے، ہمارے تاریخی سیاہ نامے جن کو ہم کارنامے کہتے ہیں وہ دیکھ کے تو انہوں نے یہ لفظ ہمارے لیے ایجاد کیا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا، وہ بنتی جس کو کہتے ہیں نا، غالباً ریکویسٹ ہیں کہ پلیز ہیں عربوں کی اور ان کی زبان کی جان چھوڑ دیں بھائی. کیونکہ اس کا جو اشر آپ کریں گے، آپ نے پہلے انگریزی یہاں پہ لے کے آئے تھے کہ جی ہم تو انگریزوں کے کو بہت بڑے قریب ہیں اور ہمارے اور انگریزوں کے بڑے رشتے ہیں، تو ہم تو انگریزی پڑھائیں گے. تو آپ نے جو اسکولوں میں انگریزی پڑھائی ہے وہ ہمیں آج پتہ چلتا ہے سامنے کہ ہمارا جو پی ایچ ڈی ہے اور انگلش میں پی ایچ ڈی ہے، اس کے 2 سینٹنس آپ انگریزی کے دیکھ لیں تو وہ سیدھے نہیں ہوں گے. اس کے بعد آپ نے اپنی ساری لینگویجز جو ہے ان کو ذبح کیا ایک ایک کر کے. پنجابی کو ذبح کیا، سندھی کو ذبح کیا، بلوچی کو، پشتون کو، جو لوکل پہاڑی لینگویجز تھی دوسری تھی ان کو ذبح کیا. اور اب آپ آگے جی کہ ہماری بقا جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیٹ شیل میں چونکہ ایک بہت ہی ایک گھٹیا قسم کی کوشش ہے اپنے آپ کو چھپانے کی اور اپنا روپ بدلنے کی، جو کامیاب نہیں ہوگی. پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایسی کئی قراردادیں پاس ہوئی ہیں، کئی ایسے قانون پہلے سے بن چکے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی کانسٹیٹیوشن میں یہ پہلے سے یہ شک موجود ہے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں کہ ہم انکریج کریں گے پاکستان کے بچوں کو، انکریج کریں گے کہ وہ عربک سیکھیں. اس میں کہیں بھی کمپلسری اس طرح کے کوئی لفظ جو ہے
وہ موجود نہیں ہے. اور اگر یہ آپ کریں گے تو میں یہ کہوں گا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. یہ کام کریں گے کہ اگر اس میں یہ پاکستان میں عربک کو بھی کو لازمی قرار دے دیتے ہیں بچوں کے لیے. پہلے سے وہاں کے بچوں کی لینگویجز کا ایشو ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جو لینگویج وہ گھر میں پڑھتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ بولتے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے, وہ لکھ نہیں سکتے. اس کو ان کو اسکولوں اور یونیورسٹیز میں بولنے کی اجازت نہیں. سب سے بڑا کنفیوژن یہاں سے ان کا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جس زبان کو وہ ماسٹر کرنا چاہتے ہیں, جس پہ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کی ان کو کوئی سدھ بدھ نہیں. ہوا وہ انگریزی ہو, فرانسیسی ہو یا اسپینش ہو, وہ پہلے سے آئیڈینٹی کرائسس کے گہرے ترین بحران کا شکار ہیں. اوپر سے ان کو ایک اور اٹھا کے دے دیں, جیسے وہاں سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں راکٹ سائنٹسٹ, اور وہ 20 زبانیں جو ہیں وہ فر بولنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوک ہے. میں اس کو ایک سنگین قسم کی جوک سمجھتا ہوں نئی نسل کے ساتھ. ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب. میں اس خطے کو لے کر کافی سوچتا رہتا ہوں, پریشان بھی رہتا ہوں, اور یقین مانیں اس خبر نے مجھے کافی حد تک ڈپریشن میں لا دیا ہے. اور تھوڑی بہت بھی کبھی کبھار ایک امید کی روشنی آپ کو دکھائی دیتی ہے یہاں وہاں. آدمی سوچتا ہے کہ یار کچھ اچھا ہوگا, تو ایک مایوس کن خبر کے ساتھ میں اگلے دن کا آغاز ہوتا ہے, اور پھر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک کامیاب ترین ملک ہو. بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات پسند نہ آئے, مگر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا ہمسایہ ملک ترقی کرے اور اس سے آپ بھی ترقی کرتے ہیں. کبھی یہ ارطغرل غازی کو ہیرو بنا دیتے ہیں, کبھی عربوں کے پاس چلے جاتے ہیں. برابر میں ایران ہے, ان سے کوئی سبق کیوں نہیں لیتے کہ کیا وہ مسلمان نہیں ہے, اور مسلمان ہونے کے بعد وہ پرشین نہیں ہے. انہوں نے بڑی اچھی طرح سے اپنے کلچر اور ریلیجن کو وہ ساتھ میں لے کر چلے ہیں. تو کیا یہ پاکستان کے لیے یا پھر بر صغیر کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے؟ اور آج ایک ایسا وقت آ چلا ہے بشانی صاحب جب اس خطے کی جو میجورٹی ہے ہندوز, ان کو ایسا لگنے لگا ہے کہ ہماری بھی ساری پرابلمز کی جڑ یہاں کے مسلمان ہیں. یہ ایک تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. میں جب بات کرتا ہوں, لوگوں کا فیڈ بیک دیکھتا ہوں, تو وہ اکثر اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں وقت خاصا ہو چلا ہے. میں چاہتا ہوں بریفلی آپ یہ جو تحریک لبیک پاکستان کی ڈیمانڈز ہیں, جسے لے کر عمران خان صاحب نے اپریل 20 تک کا وقت مانگا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے. تو پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کی جو روزمرہ کی پریشانیاں ہیں, روزگار کی, تعلیم کی, مہنگائی کو لے کر, ان پر توجہ نہ دے کر اور ایک فرنج ایلیمنٹ کی ڈیمانڈز کو لے کر جائیں گے. کیا میسج جاتا ہے دنیا کو؟ دیکھیں جی, دنیا کو پاس تو اب فرصت کہاں ہے کہ وہ اس طرح کے بےہودہ قسم کے میسیجز پہ دھیان دے. تو سچی بات ہوئی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر روز ایک نیا ڈرامہ انفولڈ ہوتا ہے. تو دنیا اگر اپنا کام چھوڑ کے ان کے میسیجز دیکھنا شروع ہو جائے تو پھر یہی کام کرے گی. اب یہ دیکھیں, انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کے مطالبات ناجائز ہیں, ان نیچرل ہیں, ان ایتھیکل ہیں اور ان جسٹیفائیبل ہیں. اور یہ بات پرائم منسٹر کو بھی پتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں پتا, ہی نوز دس دیٹ دس از امپاسبل. یعنی یہ ایسے ہی کہنا کہ جیسے کوئی پاکستان کو اٹھا کے پورے ملک کو سمندر میں پھینک دے گا, یہ اس طرح کی ایک بڑک ہو گئی. آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی اس دور میں جب آپ انٹرنیشنلی انتہائی آئسولیشن کا شکار ہیں اور انتہائی تناع قسم کا ملک ہیں پورے گلوب کے پہ ہر انٹرنیشنل ایشو پہ, تو آپ جو ہے وہ چند ملا کے کہنے پہ دنیا کی انفلوئنشل ترین ایجنٹ جو ایمبیسیز ہیں اور ڈپلومیٹ ہیں ان کو کہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, تو دوسرے دن آپ کی سروائیول اٹ سیلف جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. پاکستان اس طرح کا کوئی رسک, اگر وہاں پہ کوئی موسٹ کو خمینی ٹائپ کوئی آدمی آ جائے, جیسے امام خمینی آیا تھا ایران میں اور اس نے ایک وہ حرکات کی تھی, تو الگ بات ہے, ورنہ کوئی سین مائنڈ اس طرح کی حرکت کر نہیں سکتا. اور دس از سم تھنگ جو پرائم منسٹر جو ہے he knows very well and knowingly he is lying to the people of Pakistan and to the people of this Jamaat.
کہ مجھے اپریل تک، بھائی کس بات کا ٹائم دے دو، ان سے صاف بات کرو آج ہی کہ یہ نہیں ہو سکتا بھائی، دس از امپاسبل، اٹس اگینسٹ دی سروائیول، اور یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں، کون سا اپریل اور مئی۔ اب وہ وقت بائی کرتے ہیں، اور یہی پاکستان کے حکمرانوں کی 47 سے لے کے پالیسی رہی ہے، گولڈن پالیسی، کہ بائی سم ٹائم، لائی لائی اینڈ لائی اگین، بائی سم ٹائم، تاکہ آپ کو 2 دن اور حکومت کرنے۔ اب یہ سوچ رہے ہوں گے دیکھا جائے گا اپریل، دیکھا کس نے؟ اب ان کو یقین ہی اگر یہ ہوتا نا کہ ہم 2 مہینے اور بھی حکومت کریں گے پاکستان کے کسی بھی حکمران کو، تو آج پاکستان کی شکل ڈیفرنٹ ہوتی۔ یہ ایک دفعہ زرداری نے کہا تھا نا کہ میں رات کو کلاشن کوف لے کے تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں سوتا ہوں، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے پیچھے بہت بڑی وزڈم ہے، چونکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی کوئی آ کے مجھے رات کو اٹھا کے کہے کہ چلو بھائی میرے ہم وطنوں آگے ہیں تو آگے لگو۔ اب یہ ان کا پرابلم ہے کہ دے ہیو نو اسٹیبلٹی، اور ان کو کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ ملک کتنی دیر چلے گا، یہ حکومت کتنی دیر چلے گی، ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ سو وہ لیفٹ رائٹ جو آتا ہے، کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، کسی کو کہتے ہیں 20 لاکھ روزگار دے دیں گے، کسی کو کہتے ہیں تمہاری زندگیاں بدل کے رکھتے ہیں، چونکہ they know they don't have to face tomorrow, they don't believe in tomorrow, they believe in only today۔ اور یہی ان کی بدقسمتی ہے، اس لیے کچھ نہیں ہوگا جناب اپریل میں۔ یہ جو پارلیمنٹس وغیرہ ہیں یہ اب پاکستان کی، یہ اب ایک طرح کی کینگرو قسم کی پارلیمنٹس بن گئی ہیں جن کا وہ مرضی سے شو لگاتے ہیں، مرضی سے ڈیسیجن لیتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کا ڈیسیجن لے لیں گے، پارلیمنٹ سے ہی لینا پڑا تو ان کو کلوا دیں گے جی نہیں ہو سکتا، اور یہ صرف 2-3 مہینے اور گزر جائیں گے تو یہ جوک ہے، لوگوں کے ساتھ مذاقیں ہو رہی ہیں، انکمپیٹنٹ حکمران ہیں، جرت نہیں ہے، کیرج نہیں ہے ٹو اسپیک دا ٹروتھ، بلکہ ٹروتھ پہ یقین ہی نہیں کرتے۔ ٹروتھ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف وہی ہے جو وہ بول رہے ہیں، وہ کچھ بھی بول رہے ہوں۔ سو دیٹ از دی پرابلم۔ آج کا پروگرام بے حد مایوس کن رہا، میں اس کو یوں سماپت کروں گا۔ واقعی میں خود ڈپریشن میں چلا گیا ہوں یہ باتیں آج کی سن کے، اور لوگوں کو شاید لگے گا کہ یہ 2 شخص جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے اندر کمیاں ہی کیوں نکالتے رہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم کافی پاکستان کو لے کر فکر مند رہتے ہیں، اس لیے شاید اپنی نوکری میں سے اور اپنی عام جو ہماری زندگی ہے اس میں سے وقت نکال کر آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ شاید کوئی تو ہوں، ہم بھی ڈھونڈنے نکلے ہیں کہ کوئی تو ایسے لوگ ہوں 2-4 پاکستان سے جو یہ کہیں کہ یار بات تو انہوں نے ٹھیک ہی کہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں اور دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ یہ آج ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہونا چاہیے۔ آج آپ نے وقت دیا بشامی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔